फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबूवत। ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता है, मुसलमान नहीं। आका ने कह दिया है बस ला नबिया बादी कानून मुस्तफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुबारक अहमद सानी केस का फ़ैसला सुना दिया गया। इससे कबल भी मैं अपनी 2 तहरीरों में इस फ़ैसले पर तबसरा पेश कर चुका हूँ। आज की नशिस्त में इस फ़ैसले में दर्ज पैराग्राफ 27 के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस फ़ैसले में पैराग्राफ 27 की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि जब 5 अगस्त 1974 से लेकर 7 सितंबर 1974 तक जब मुक़न्नना की खुसूसी कमेटी में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से तमाम तर अरकान असम्बली और दीगर अफराद के साथ जब इस मामले को बाकायदा सुना गया और उस पर तफसीली डिबेट की गई, तो उसके बाद हमारी आइनी तरमीम को पेश किया गया और हमारे आइन में मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तारीफ़ को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में पैराग्राफ नंबर 27 में लिखा है कि 29 अगस्त 1974 को मुफ्ती महमूद साहब ने मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ के नाम से मिन जानिब अरकान कौमी असम्बली 200 सफ़हात से ज़ायद एक तहरीर बराए मुताला खुसूसी कमेटी पेश की। ये तहरीर इस करारदाद की तशरीह पर मुश्तमिल थी जो कौमी असम्बली के 37 अरकान के दस्तखतों से खुसूसी कमेटी में पेश की गई थी। इस करारदाद की आखिरी शिक में कहा गया था कि अब इस असम्बली को ये ऐलान करने की कार्रवाई करनी चाहिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के पैरोकार, उन्हें चाहे कोई भी नाम दिया जाए, मुसलमान नहीं, और ये कि कौमी असम्बली में एक सरकारी बिल पेश किया जाए ताकि इस ऐलान को मुअस्सर बनाने के लिए और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पर उनके जायज़ हुकूक़ व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकाम वज़ा करने की खातिर आइन में मुनासिब और ज़रूरी तरमीमात की जाएँ। इस करारदाद पर दस्तखत करने वालों में मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दर्ज झैल मुमताज़ मजहबी रहनुमा शामिल थे। मौलवी मुफ्ती महमूद, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी, मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी, प्रोफेसर गफ़ूर अहमद, मौलाना सैयद मोहम्मद अली रिज़वी, मौलाना अब्दुल हक अकोड़ा खटक, मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी, मौलाना सदरुल शहीद और मौलवी नेमतुल्लाह। इस बात का जिक्र हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ में भी किया गया है। मुबारक अहमद सानी केस के हवाले से ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि ये केस पाकिस्तान में मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तारीफ़ के तयन के बारे में नहीं है और खुदा न खास्ता कादियानियों को मुसलमान करार नहीं दिया जा रहा, और दूसरी तरफ ये कि आर्टिकल 298B और 298C को भी ख़त्म नहीं किया जा रहा। कादियानियों पर वो तमाम तर आइनी कानूनी पाबंदियाँ आज भी मौजूद हैं जिसका ज़िक्र हमारे आइन और हमारे कानून में किया गया है। मुबारक अहमद सानी केस का ताल्लुक़ दरअसल इन प्राइवेट अपनी खलवत में अपने रिलीजन को प्रोफेस करने के हवाले से है। मुतअद्दिद बार हम इसका इजहार कर चुके हैं कि इस केस में जो बहुत बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि क्या कादियानियों को अपने घर की खलवत में, अपने निजी इदारों में, अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के ग्राउंड्स में या किसी भी मकाम पर अगर वो कोई मजहबी इबादतगाह या कोई किसी इंस्टीट्यूट की कोई इमारत कायम कर लेते हैं, तो क्या उस निजी इबादतगाह और उस इनफरादी मकाम पर भी उन्हें शायर इस्लाम का हक़ हासिल होगा, और क्या रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर उन्हें यह हक़ दिया जाएगा? ये वो मेजर क्वेश्चन है कि जो इस केस में ज़ेर बहस रहा है। लेकिन याद रखें कि क्योंकि ये प्रॉब्लम तफसीर सगीर के हवाले से उठाया गया है, जो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान मजीद का अरबी मतन होने के साथ कुरान पाक का मुहर्रफ उर्दू तर्जमा, तहरीफ शुदा उर्दू तर्जमा और इस्लामी अकायद के बरखिलाफ कुरान मजीद की तफसीर पर मुश्तमिल है। मुबारक अहमद सानी केस दरअसल तफसीर सगीर से मुताल्लिक है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जब तक कोई शख्स कुरान मजीद की प्रिंटिंग और ट्रांसलेशन को प्रिंट करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस न ले, न तो वो कुरान मजीद को शाया कर सकता है और न ही उसकी तरवीज व इशाअत कर सकता है। पाकिस्तान में कई बरसों से नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का तर्जमा कुरान, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद और मिर्ज़ा ताहिर के अलावा 9 से ज़ायद तराजिम हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर इनके निजी इदारों में
باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا تحریف شدہ اردو ترجمہ کیا قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہوں میں کرنے کی اور اس ترجمے کی تدریس، اسے بطور نصاب شامل کرنے، اس پر کامنٹ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ بات یقینی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ قادیانیت محض انکار ختم نبوت نہیں ہے، اس میں توہین قرآن، قرآن مجید کی لفظی اور معنوی تحریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ توہین، کل انبیاء علیہم السلام کی توہین رسالت، توہین صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ لہٰذا اگر قادیانیوں کو ان پرائیویٹ اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے گھر، نجی اداروں اور اپنے یونیورسٹیز اور کالجز کے گراؤنڈز کی خلوتوں میں اپنے تمام تر مذہبی کاموں کو، درس و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہیں، تو اس میں لا محالہ طور پر اس کیس کے تناظر میں تفسیر صغیر، قرآن مجید کے تراجم اور نعوذ باللہ من ذالک تحریف شدہ تراجم اور مرزا قادیانی کی گستاخانہ کتابوں کو بھی درس و تدریس کے سلسلے میں قانونی جواز فراہم ہو جائے گا۔ اس کیس میں اس سے قبل طاہر نقاش کے کیس کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں بنیادی طور پر یہی فرق ملحوظ رکھا گیا کہ قادیانیوں پر جب 298B اور 298C کا اطلاق کیا جاتا ہے تو شاعر اسلام کے استعمال کے حوالے سے اس کا اطلاق صرف عوامی سطح پر ہوتا ہے، نہ کہ نجی سطح پر۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر ان پرائیویٹ اپنے نجی اداروں میں، عبادت گاہوں میں، کالجز، یونیورسٹیز کے گراؤنڈز میں انہیں اس کا حق دے دیا جائے کہ وہ قرآن مجید کا تحریف شدہ ترجمہ کر بھی سکتے ہیں اور اسے اپنی مذہبی عبادت اور کتاب کے طور پر پڑھا بھی سکتے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک کل قیامت کے دن قرآن مجید ہمارے خلاف ضرور بالضرور حجت بنے گا، کیونکہ اس فیصلے میں 1974 میں پیش کی جانے والی قرارداد کا ایک آخری حصہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء نے اس قرارداد پر دستخط کیے، اسے پیش کیا، تو لہٰذا اگر قادیانیوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی میں بڑے بڑے علماء اس پر دستخط کر چکے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے اکابر علماء نے یا حکومت پاکستان نے یا ہماری سابقہ عدالتوں نے کبھی بھی کسی غیر مسلم کے حقوق کی آزادی اور حفاظت کی بات کی ہے، اس کا ہرگز مطلب اس آزادی حق کے نام پر تحریف قرآن اور توہین رسالت کی اجازت نہیں ہوتی، چاہے وہ ان پبلک ہو یا وہ ان پرائیویٹ ہو۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس قرارداد کے حوالے سے اس کے متن اور اس کے مندرجات پر ہم ضرور بات کریں۔ اس وقت آپ کے سامنے ملت اسلامیہ کا موقف، جس کا حوالہ اس فیصلے میں بھی پیش کیا گیا، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے سے متعلق قومی اسمبلی پاکستان میں زیر غور قرارداد کی تشریحات۔ اس قرارداد میں لکھا ہوا ہے بہت سی قرآنی آیات کو جھٹلانے اور جہاد کو ختم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھیں۔ نیچے لکھا ہے کہ نیز ہرگاہ کے عالمی مسلم تنظیموں کی ایک کانفرنس میں جو مکہ مکرمہ کے مقدس شہر میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر انتظام 6 اور 10 اپریل 1974 کے درمیان منعقد ہوئی، اور جس میں دنیا بھر کے تمام حصوں سے 140 مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی، متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک ہے جو ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ آخری شق موجود ہے جسے اس فیصلے کی زینت بنایا گیا کہ اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار، انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمان نہیں، اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔ غور کیجئے کہ اس فیصلے میں اس قرارداد کی اس آخری شق کو تو پیش نظر رکھا گیا، لیکن اس سے پہلے والی شق جس میں رابطہ عالم اسلامی کی قرارداد کا ذکر کیا گیا اور آگے پھر اس قرارداد کی تشریح کی گئی، ان دونوں باتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ میں اس ڈاکومنٹ میں سے ہی اس کی تشریحات میں کچھ مزید چیزیں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ تمام ناظرین کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے۔ 30 اگست 1974 نیشنل اسمبلی آف پاکستان، صفحہ نمبر 1944 لکھا ہے، مرزائی نبوت کی جھلکیاں ایک نظر میں ہم نے اپنی قرارداد میں کہا ہے، ہرگاہ کے نبی ہونے کا اس کا جھوٹا اعلان، بہت سی قرآنی آیات کو جھٹلانے کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھیں۔
آئندہ صفحات میں اس کی تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی تشریح میں قرآن کریم کی تحریف اور گستاخیاں، اس کے نام سے پورا ایک چیپٹر بنایا گیا اور بتایا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں لفظی تحریف کی ہے بلکہ اس میں مانوی تحریفات بھی کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ملت اسلامیہ کے موقف کے اگلے صفحات میں عالم اسلام کے فیصلہ کے عنوان سے باقاعدہ طور پر امت مسلمہ کی طرف سے فتاوی اور تفصیلی فیصلہ جات کو رقم کیا گیا، جن میں رجب 1336 ہجری کا بر صغیر کا ایک ایسا سب سے بڑا فتویٰ جس میں پورے ہندوستان کے علماء کے دستخط ہیں، مقدمہ بہاولپور، پاکستان کے 33 علماء کا مطالبہ ترمیم، اور اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی کی قرارداد کو پیش کیا گیا۔ اب غور سے رابطہ عالم اسلامی کی قرارداد کے متن کو دیکھیے کہ اس میں تحریف النصوص القرآنیہ، قادیانیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید کی نصوص میں نعوذ باللہ تحریف کرتے ہیں۔ اس قرارداد کے متن میں یہ بات واضح کی گئی کہ عالمی طاقتوں کی مدد سے اسلام کے بنیادی عقائد میں قادیانی تحریف و تبدیل اور بیخ کنی کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا دنیا میں مساجد کے نام پر اسلام دشمن طاقتوں کی کفالت سے ارتداد کے اڈے قائم کرنا، مدارس، اسکولوں، یتیم خانوں اور امدادی کیمپوں کے نام پر غیر مسلم قوتوں کی مدد سے ہی انہی کے مقاصد کی تکمیل، اور تیسری بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بات لکھی گئی کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تحریف شدہ نسخوں کی اشاعت وغیرہ ان خطرات کے پیش نظر کانفرنس میں یہ طے کیا گیا۔ وَتَقُومُ الْقَادِيَانِيَّةُ بِنَشْرِ تَرْجَمَاتٍ مُحَرَّفَةٍ لِمَعَانِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَبِمُخْتَلِفِ اللُّغَاتِ الْعَالَمِيَّةِ، یعنی قادیانیت کی طرف سے قرآن مجید کے معانی کو تحریف شدہ انداز میں پیش کرنے کے لیے دنیا کی مختلف زبانوں میں نعوذ باللہ قرآن مجید کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے جب پوری امت مسلمہ کے اہل علم وہاں حاضر ہو کر اجماعی طور پر فیصلہ کرتے ہیں تو اس قرارداد کے آخر میں یہ بات طے کی جاتی ہے، نشر مصورات لکل التحریفات القادیانیہ فی القرآن الکریم مع حصر الترجمات القادیانیہ لمعانی القرآن والتغبیۃ علیہا ومنع تداول هذه الترجمات، قرآن مجید میں قادیانیوں کی تحریفات سے لوگوں کو خبردار کیا جائے اور ان کے تمام تراجم قرآن کا شمار کر کے لوگوں کو ان سے متنبع کیا جائے اور ان تراجم کی ترویج کا انسداد کیا جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے پیراگراف نمبر 27 میں جہاں ملت اسلامیہ کا موقف اس کی قرارداد کا آخری حصہ پیش کرتے ہوئے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے اکابر علماء نے قادیانیوں کے جائز حقوق اور مفادات کو محفوظ کرنے کی قرارداد پر دستخط کیے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کا جو موقف اس فیصلے میں پیراگراف نمبر 27 میں پیش کیا گیا ہے یہ مکمل بات نہیں ہے۔ اس قرارداد کو مکمل پڑھا جائے، اس میں جس طرح رابطہ عالم اسلامی کی قرارداد کا ریفرنس دیا گیا ہے اور بالخصوص قادیانیوں کو تحریف قرآن سے روکنے کے لیے جو پوری امت مسلمہ نے کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، اس حوالے کو شامل کرتے ہوئے کیونکہ مبارک احمد ثانی کا فیصلہ تحریف قرآن کے حوالے سے ہے، اس فیصلے میں یہ بات ضرور شامل کی جائے کہ ان حقوق سے مراد قادیانیوں کو قرآن مجید میں لفظی اور مانوی تحریف کی اجازت دینا یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے تمام انبیاء اور بالخصوص خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کی صورت میں اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں اس بات کو شامل کیا جائے کہ قادیانیوں کو ان پرائیویٹ مذہبی حق دینا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کو نعوذ باللہ قرآن مجید میں لفظی اور مانوی تحریف اور توہین رسالت کی اجازت دی جائے۔ لہٰذا تفسیر صغیر پر اور دیگر تمام تر قادیانی تراجم پر نہ صرف یہ کہ اس طور پر پابندی لگائی جائے کہ قادیانیوں کو بھی ان پرائیویٹ اپنی نجی اداروں میں قرآن مجید کو پڑھانے کی، اس میں تحریف کرنے کی اور اسلامی عقائد کے برخلاف نعوذ باللہ من ذالک ان تراجم کا پرچار کرنے کی ان پرائیویٹ بھی اجازت نہ دی جائے۔ اگر اس فیصلے میں ان چیزوں کو شامل کر دیا جائے تو یقینی طور پر امت مسلمہ کی اس طرح دل آزاری ہوئی ہے، ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور مذہبی اکثریت کے حقوق جس طرح پامال ہوئے ہیں، یقینی طور پر اس کا مداوع
ہو سکتا ہے۔ نبی بعدی قانون مصطفیٰ ہے، بس لا